वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। इस बरस पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ज़ाहिर है पिछले साल भी हुए थे और 2014 में APS का वाक़या भी हुआ था, जिसकी कल दूसरी हम जो है साल दूसरी बरसी मनाएंगे, दूसरे साल पूरा हो जाएगा। इन तमाम धमाकों के बाद किसी भी वाक़े की कोई इंक्वायरी होके सामने नहीं आई, मगर भला हो सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सैल्यूट, जिन्होंने 8 अगस्त को कोयटा में होने वाले हमले की एक तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े के बाद, इस वाक़े में 70 अफराद जाँ भाग हुए थे, जिसमें 54 के करीब वकला भी थे, और ये कहा गया था कि बलूचिस्तान के तमाम सीनियर वकील इस हमले में जाँ भाग हो गए थे। उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमतों ने, जैसे पहले एक पैटर्न होता था कि ख़ुदकुश हमला करार दे कर के अपने हाथ झाड़ दें, इस दफ़ा भी यही किया गया बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कि ये रॉ ने करवाया है और ये जो है इसकी प्लानिंग जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सुओ मोटो नोटिस लिया। उसके बाद एक कमीशन कायम किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, जो कि बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उनकी अपनी ज़ाती दिलचस्पी भी थी, और लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, एक दफ़ा अगर उसको कोई पढ़ ले और उस पर अमल दरामद कर ले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करने का इससे सुनहरी मौका या इससे मुकम्मल दस्तावेज़ मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, क्यों हो सकता? जी बिल्कुल। 45 गवाहियाँ हुई और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बंद कमरे में ब्रीफिंग दी कमीशन को। बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं, ज़ाहिर है कि हम पूरे प्रोग्राम में इसको देखने की कोशिश करेंगे। 8 अगस्त के हमले के बाद, अब ये मैं रिपोर्ट के जो है वो पढ़ रहा हूँ, 8 अगस्त के हमले के 8 दिन बाद यानी 16 अगस्त को हुकूमत बलूचिस्तान ने जमातुल अहरार और लश्कर झंगवी अल आलमी को कलअदम करार देने के लिए वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा, इसलिए कि इन दोनों तंजीमों ने इस जिम्मेदारी कबूल की थी और इससे पहले भी वो कबूल कर चुकी थी। 11 नवंबर को यानी 3 महीने बाद लश्कर झंगवी अल आलमी को कलअदम करार दिया वफाकी हुकूमत ने। अच्छा, 3 महीने क्यों लगे? ये जस्टिस साहब ने पूछा कमीशन के जो थे जज, क्योंकि जमातुल अहरार और लश्कर झंगवी अल आलमी का जो नाम है वो 2014 से सामने आ रहा है जी। ट्रिब्यूनल ने पूछा सेक्रेटरी दाखिला से कि भाई इन तंजीमों को अब तक कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? सेक्रेटरी दाखिला ने फरमाया कि साहब ISI के जवाब का इंतज़ार था। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहने लगे साहब तरीक़ा ये है कि वज़ारत दाखिला ISI से पूछती है कि आप वेरीफाई करें कि कौन सी तंजीम दहशतगर्द है या नहीं और उसके साथ क्या करना चाहिए। तो हमने ये दोनों नाम उनको दे दिए, अब उनके जवाब का इंतज़ार है। इसी ट्रिब्यूनल के सामने एक कर्नल साहब भी पेश हुए, उनसे पूछा जज साहब ने कि साहब आप क्या कहते हैं, क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं? उन्होंने कहा साहब मुझे ये तो इल्म नहीं है कि ये जो लश्कर झंगवी अल आलमी है और ये जो जमातुल अहरार है, ये ISI को रेफ़र किया गया है कि वेरीफाई करें कि ये दहशतगर्द हैं या नहीं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ISI अगर ऐसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ना दे तो वफाकी हुकूमत अपने तौर पे इन्हें कलअदम नहीं करार दे सकती। वो दे सकती है, वो दे सकती है, मतलब वो अपने हाथ पे हाथ में बैठ के नहीं कहेंगे कि जी हमें तो जवाब ही नहीं मिला। तो इसके बाद उन्होंने पूछा सेक्रेटरी दाखिला से, भाई साहब अब आप क्या कह रहे हैं? तो भाई साहब ने कुछ नहीं कहा। ये है। अच्छा, आगे है कि बरतानवी हुकूमत को हमसे ज़्यादा जल्दी थी। उसने मार्च 2015 में ही जमातुल अहरार को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पे कलअदम तंजीम करार दे दिया, मगर पाकिस्तान में अब से सिर्फ चंद दिन पहले इस तंजीम को दहशतगर्द करार दिया गया, यानी दूसरों को जल्दी है। और हालांकि इस तंजीम ने गुलशन इकबाल पार्क लाहौर
واگا بارڈر اٹیک اور سمیت جتنے بڑے بڑے حملے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں ان کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے. تو مجھے جو پروسیجر ہے وزارت داخلہ میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے کہ آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروسیجر ہے کیا. پھر جناب یہ جو ٹریبونل کی رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی نیکٹا کی جو ویب سائٹ ہے وہ اب تک انڈر کنسٹرکشن ہے، جبکہ کالعدم تنظیموں کی ویب سائٹس کے ذریعے چندے بھی جمع ہو رہے ہیں اور ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. جند اللہ کے بارے میں فرمایا رپورٹ میں کہ 21 ستمبر 2014 کو جند اللہ نامی تنظیم نے پشاور میں جو چرچ تھا آل سینٹس چرچ اس میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی. اس میں 80 افراد ہلاک ہوئے تھے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو شدید صدمہ پہنچا. انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پہ جو پرپیچویٹر ہیں ان کا پتہ چلایا جائے اور رپورٹ انہوں نے طلب کر لی. جند اللہ آج تک کالعدم تنظیموں کی فہرست میں نہیں ہے. یہ جو اس فہرست میں ہیں وہ عرض کرتا ہوں وہ ذرا عرض کریں. سپاہ صحابہ پاکستان اور ملت اسلامیہ پاکستان وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی فہرست میں شامل ہے. ٹریبونل کی رپورٹ کے مطابق نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے پیج 58 کے مطابق دونوں تنظیموں کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی ہیں کالعدم تنظیموں کے سربراہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تنظیم ہے جسے کالعدم کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت جو الیکشن بھی لڑے ہوتے ہیں. جی مگر ان کے آگے مولانا محمد احمد لدھیانوی کا نام نہیں ہے، حالانکہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو جماعت اہل سنت کا قائد کہہ چکے ہیں. آپ پوسٹر دیکھ لیں. جی آپ پوسٹر دیکھ لیں، ان کی اپنی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. تو اتنے احتیاط پسند ہیں ہمارے جو اینٹی ٹیررسٹ لوگ ہیں. اچھا جناب، چیف سیکریٹری بلوچستان بھی پیش ہوئے ٹریبونل کے سامنے. ان سے کہا گیا کہ صاحب کالعدم تنظیمیں یہ جو کھلم کھلا آپ کے ہاں ہیں تو کیا چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے جناب والا، تفصیل میں جواب دینا ہوگا، کہ صوبے میں ہم نے فرض کریں کہ جماعت اہل سنت والجماعت کی سرگرمیوں پہ پوری پابندی لگا دی، ٹوٹل پابندی لگا دی، ہر طرح کی ہماری کوشش ہوتی ہے. مگر ضروری نہیں کہ فیڈرل لیول پہ بھی اسی طرح کی پابندی پہ عمل درآمد ہو. تو یہ فرق ہمیں بہت محسوس ہوتا ہے. سر میں تھوڑی کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ نے جس طرح بیان ہے اس سے تھوڑا سے زیادہ ہارش ہیں. ہاں کیا کہا ہے چیف سیکریٹری بلوچستان نے؟ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی تفصیل میں مجھے جواب دینا ہوگا، مجھے اجازت دیں کہ جی بلوچستان میں اگر اہل سنت والجماعت پر پابندی ہے، the efforts of the province stand defeated. اگر وہی تنظیم مینار پاکستان لاہور میں ایک مظاہرہ کرتی ہے، پبلک ڈیمونسٹریشن کرتی ہے، یا اسی تنظیم کو ایک اور بھی بڑی تنظیم امبریلا آرگنائزیشن دفاع پاکستان میں شامل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، یہ انہوں نے کہا. اور ہمیں یہ یاد ہوگا، میں تھوڑی سی رپورٹ سے باہر آ کے بھی بات کروں کہ ایک تھا اسلام آباد لاک ڈاؤن، آپ کو یاد ہو؟ رائٹ زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ابھی ہم بھول نہیں گئے. پوری حکومت کی مشینری لگی ہوئی تھی کہ اس کام پہ کہ یار ان لوگوں کو اسلام آباد میں آنا نہیں، بالکل یہ خیبر پختونخوا کا بارڈر نہیں کراس کریں گے. اسی وقت اسلام آباد میں کون جلسے کر رہے تھے؟ اہل سنت والجماعت. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قاضی فائز نے رپورٹ میں کہا ہے، اور یہ صرف اتنا نہیں ہے، کمیشن نے یہ بات پوچھی بھی، کمیشن نے یہ بات پوچھی بھی، کیونکہ کمیشن نے بلایا وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کو، تو وہ اپنی مصروف اتنے، آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں اتنے کام ہیں، بلاول کو بھی دیکھنا ہے، انڈیا کو بھی دیکھنا ہے، دہشت گردی تو کوئی پرائرٹی نہیں ہو سکتی نا. تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. کمیشن نے کہا اچھا چلے آپ ان رائٹنگ دے دیں، اور یہ پوچھا گیا کہ اکتوبر میں آپ کی ملاقات کی احمد لدھیانوی کے ساتھ، تصویریں چھپی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں؟ تو اس پر بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ نہیں ایسی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. میں عرض کرتا ہوں اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے
31 دسمبر 2014 یہ آج سے 2 سال پہلے چودھری نثار علی خان کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کلعدم تنظیموں کو کسی بھی شکل میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک میں اس میں اضافہ کر دوں, یہ تھی نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیشن کی میٹنگ, اور یہی ایک ہی میٹنگ ہوئی 3.5 سال میں ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے نیکٹا کی. ٹھیک ہے, اچھا یہ صاحب کسی شکل میں اجازت نہیں دی جائے گی. وہی چودھری نثار علی خان 21 اکتوبر 2016 کو چودھری نثار محمد احمد لدھیانوی سے ملتے ہیں. شیڈیول 4 کے تحت آنے والے مشتبہ افراد کے شناختی کارڈ کی بحالی کا فیصلہ بھی اسی میٹنگ میں محمد احمد لدھیانوی کی سفارش پہ کیا جاتا ہے. 28 اکتوبر کو کلعدم اہل سنت والجماعت اسلام آباد میں جلسہ بھی کرتی ہے. کمیشن کی رپورٹ کے مطابق چودھری نثار علی خان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جلسے کی اجازت کیوں دی. چودھری صاحب کا جواب یہ تھا کہ بھائی اجازت دینا یا دینا میرا تو کام نہیں ہے, تو ضلع انتظامیہ کا کام ہے, اس سے پوچھیں. اچھا کمیشن نے جو کہا چودھری نثار کے بارے میں, انہوں نے یہ پورا کمپلیٹ تو کیا نا کہ میرا تو کام ہی نہیں ہے, یہ ضلع انتظامیہ کا کام ہے. ضلع انتظامیہ. اور جب میں نے پوچھا, اور ظاہر ہے کہ چودھری نثار پوچھیں گے سر, چودھری نثار ہیں, وزیر داخلہ ہیں یار, سوال نہیں کر سکتے. سوال کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی, انہوں نے نہ تو انہوں نے پرمیشن مانگی تھی نہ ہی پرمیشن دی گئی تھی. کمیشن نے شاباش دی تو ہے. مطلب طریقے طالبان اگر جا کے جلسہ کریں تو پرمیشن انہوں نے مانگی تو نہیں ہے, نہ ہی ہم نے دی ہے, کیا مسئلہ. تو کوئٹہ کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کسی بھی واضح لیڈرشپ اور سمت کے بغیر چل رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چودھری نثار نے اپنے عہدے کی ذمہ واری, جو وہ کہتے بھی ہیں ذمہ واری ادا نہیں کی, یعنی ذمہ داری. 3.5 سال میں نیکٹا کی صرف ایک میٹنگ بلائی گئی. ٹھیک ہے, چودھری نثار نے کلعدم تنظیم کے سربراہ سے ملاقات کی, جس کی تصاویر بھی جاری ہوئیں, اور مگر وہ اس کا انکار کرتے رہے. یہ کمیشن نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں. اور شناختی کارڈ پر انہوں نے کلعدم تنظیم کے مطالبات تسلیم کیے, اور ایک دہشت گرد تنظیم کو کلعدم قرار نہیں دیا. تو یہ تو لینگویج کچھ میں اس میں اضافہ کروں, جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, کیونکہ ابھی اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا اردو کا ترجمہ ہو, لیکن اتنے ٹائم میں ہو نہیں سکا, تو ابھی یہ سب انگریزی میں ہی ہے. یہی بات پرمیشن کی, یہ جو آپ پارا والا جو جلسہ تھا دفعہ 144 کے باوجود, نے کہا کہ جی منسٹر صاحب نے سوال کا جواب دیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, نہ پرمیشن مانگی گئی تھی نہ دی گئی تھی. اگر اس کو فیس ویلیو پہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی پبلک پلیس میں کوئی بھی کلعدم تنظیم جلسہ کر سکتی ہے, اور پوری اسٹیٹ انتظامیہ یوں دیکھ رہی ہوگی سائڈ پہ. بالکل. اور what's more interesting, انگلش میں اس کو پڑھ کے دکھاتا ہوں گا. The minister's response disregards the law of Pakistan. Disregards the law of Pakistan. ایک جج کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا نا سر, صحیح بات ہے. پتہ he also negated his own ministry's decision taken in the meeting 31 دسمبر 2014. یہ بہت سی چارج شیٹ ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے چودھری صاحب کہ ہم آپ سے انڈائریکٹلی یا کوئی اور آپ سے استعفے کی مطالبہ کر رہا ہے, ایسا بالکل نہیں, بالکل نہیں. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر آپ کی گفتگو جاری رہتی ہے. ہاں, آپ کے بارے میں. ویلکم بیک. 8 اگست کو کوئٹہ سول ہاسپٹل میں جو سانحہ ہوا, جس میں وکلاء سمیت 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یک رکنی کمیشن کی جو رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ میں ہماری جو قومی ایکشن پالیسی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اس کی جھلکیاں پہنچا سکیں. اور پوسٹ مارٹم کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا یار, میکس پرفیکٹ سینس, کیونکہ وہ ایک لاش ہے. بالکل. اچھا جی, یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کی پالیسیوں میں قیادت کا فقدان ہے, وہ کنفیوژن میں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. وزارت داخلہ کے اہلکار, وفاقی وزارت داخلہ کا ذکر ہے, اس کے اہلکار
عوام کی خدمت پہ دھیان دینے کی بجائے وزیر داخلہ کی خوشنودی اور خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گنوانے کے منتظر رہتے ہیں۔ وزیر داخلہ کالعدم جماعتوں کے رہنماؤں سے ملتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں۔ نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 3.5 سال میں صرف ایک اجلاس ہو سکا ہے۔ نیکٹا بالکل ناکام ہے جو اس کا مینڈیٹ تھا۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان، اس کے بارے میں ٹریبونل کہہ رہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ اس ایکشن پلان میں 20 جو نکات ہیں ان کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ کتنے سال میں کون سا پوائنٹ اچیو ہوگا۔ 20 نکات میں سے کس نقطے یا نکات کا کون سا شخص یا ادارہ اس پہ عمل درآمد کا ذمہ دار ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مانیٹرنگ کون کرے گا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر ناکامی ہوتی ہے ٹارگٹ اچیو کرنے میں تو کس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے کچھ نہیں معلوم۔ کمیشن کے مطابق 14 برس میں دہشت گردی کے سبب 1.18 ارب ڈالر کا پاکستان کو معاشی نقصان ہوا ہے۔ ڈالر 1.18 ارب ڈالر۔ مگر وفاقی یا صوبائی حکومتیں، بالخصوص حکومت بلوچستان کا ذکر ہے، اس عرصے میں جو عشر عشیر بھی ہے وہ عام شہریوں کے لیے احتیاطی اقدامات، دہشت گردوں کے ڈیٹا بینک کی تشکیل، فورینزک سائنس لیب کم از کم ایک ہی صحیح، حتیٰ کہ اسپتالوں میں ایمبولینسوں کی تعداد میں اضافے یا چلیں اسے چھوڑیں فرسٹ ایڈ کی جو بیسک کٹس ہیں ان کی وافر مقدار بھی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، کوئی خرچہ نہیں کیا۔ اتنا انہیں درد ہے پاکستانی عوام کا ان حکومتوں کو۔ پولیس ٹریننگ سینٹر کی دیوار تو یاد ہوگی۔ جی ہاں ایک سنتری تھا اور وہ ایک ہی قصہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا جو انہوں نے وفاق کی کلاس لی اور نیشنل ایکشن پلان کی کلاس لی۔ اب وہ پروونس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ یس، جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے تو اعلیٰ ترین سطح پہ عدم رابطہ اور غلط بیانی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 8 اگست کے دھماکے کے فوراً بعد صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ 99% امکان ہے کہ 2 ہمسایہ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں۔ اس کے آگے کمیشن نے کہا کہ بھائی اگر آپ کنکلوژن پہ پہنچ ہی گئے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کوئی بھی کنکلوژن نکالیں اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ یہ اس کے بعد 10 نومبر کو جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان زہری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کوئٹہ دھماکے کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، اور اس وقت ظاہر ہے بریکنگ نیوز چلنی گئی اور وہ سارا ایگزیکٹلی بالکل، اور مگر اس کے اگلے روز جو ہے ڈی آئی جی کوئٹہ نے کہا کہ حکومتی دعویٰ غلط ہے، اور جو بھی پکڑا گیا ہے وہ کم از کم ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، ہاں فیسیلیٹیٹر ہے، اور چیف منسٹر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اب کمیشن انکوائری کمیشن میں کیونکہ وزیر اعلیٰ کچھ بول رہے ہیں، ڈی آئی جی کچھ اور بول رہے ہیں، تو ایڈوکیٹ جنرل اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو نمائندے وہاں پہ تھے ان کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ کراس ایگزامن کریں گے ڈی آئی جی صاحب؟ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو اسی روز پھر جو ترجمان کی بات کی، دنیا نیوز پہ بات کی کہ جی اصل میں انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، اصل میں ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، وہ سہولت کار تھا، لیکن یہ ساری غلط سٹیٹمنٹس ابھی بھی باہر ہیں۔ پھر وہ پھر جو ترجمان کی جو بیان تھا وہ پھر ویڈیو میں پلے کیا کورٹ میں، اور جب ڈی آئی جی کو پوچھا گیا اس نے کہا کہ نہیں جی، نہ کوئی سہولت کار، نہ کوئی ماسٹر مائنڈ، نہ کوئی نہ ان کا ٹی بوائے، نہ ان کا سیٹ والا، نہ ان کا میک اپ والا، کوئی نہیں گرفتار ہوا۔ سوچ اچھا کوئٹہ کیونکہ اتنے تواتر سے وہاں پہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں نا، تو کہا یہ جاتا ہے ظاہر ہے سیاسی عسکری اداروں کی جانب سے کہ جناب سکہ بند سیکیورٹی ہے، کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی۔ سن لیں، اب جس ہسپتال میں یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں جو فول پروف سیکیورٹی، اب
یعنی کوئی بیوقوف اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہاں پر 20 بیوقوف نہیں ہے نا, پروف کا مطلب یہی ہے یار. ہاں یہی ہے. وہاں 20 سے زائد جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے, جس میں سے بیشتر خراب تھے, اور جو لگے ہوئے تھے کہ رپورٹ میں کہا گیا ان کا اینگل ایسا تھا کہ ہسپتال میں جو آ رہا ہے ان کے چہرے اس سے واضح نہیں ہوتے, ان کا اینگل ایگزیکٹ. تو یہ اس ساری چیز کو کون دیکھے گا؟ مطلب یہ بیسکس ہیں نا سیکیورٹی کے, جیسے آپ بولتے ہو. اس کے بعد ایک اور وہ تھے وی وی آئی پیز کا, ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے بعد, واقعے کے بعد خدا کے لیے وی آئی پیز اس جگہ سے دور ہو جائیں. وہاں جو ہے ایک کوہرام مچا ہوتا ہے, سب زخمیوں کو جو ہے ہسپتال لے کر کے جانا ہوتا ہے اگر سڑکیں بلاک ہو جائیں گی. اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئٹہ دھماکے کے بعد وی وی آئی پیز کی آمد شروع ہو گئی. تو ایک گواہ نے بتایا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب آئے تو چھاونی کو بلاک کر دیا گیا, لاک ڈاؤن ہو گئی چھاونی, اور جس کے باعث سی ایم ایچ ہسپتال تک رسائی بھی بلاک ہو گئی. تو ظاہر ہے کچھ زخمی جانے تھے, کچھ زخمیوں کے عزیز جانے تھے, وہ نہیں جا پائے. اس کے علاوہ یہ بات بھی کی گئی کہ بولان میڈیکل کالج ہسپتال اور خلیفہ شیخ زید ہسپتال میں سی ایم ایچ سے کہیں زیادہ آپریشن تھیٹرز ہیں, مگر تمام زیادہ تر زخمیوں کو سی ایم ایچ لے جایا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا سویلین اداروں پہ کس قدر اعتماد جو ہے متزلزل ہے, کہ انہوں نے بس اور کچھ نہیں دیکھا اور سیدھے بس وہ سی ایم ایچ پہنچ گئے. اعتماد کی بات کی نا آپ نے, ایک پورا جو یہاں پہ سیکشن ہے اس رپورٹ کا وہ اعتماد پہ ہی ہے. A waste of time and erosion of credibility. ابھی ایک چھوٹا سا وقت ہے نیوز اپڈیٹس کے لیے, اس کے بعد اور بہت کچھ ہے جی, اس پہ تو مطلب 4 گھنٹے بھی گزاریں تو پھر بھی کم ہے, لیکن جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کریڈیبلٹی کی, اعتماد کی. تو یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں, وزیر اعلیٰ نے کچھ کہا, ترجمان نے کچھ اور کہا, ڈی آئی جی صاحب نے کچھ اور کہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کمیشن کا وقت ضائع ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سب جو غلط بیانیاں ہو رہی تھیں ان کو جانچ کے کہ بھائی اصل سچویشن کیا ہے, تو جو قیمتی وقت جو انویسٹیگیشن میں یا کمیشن کا تھا وہ اس میں ضائع ہوا. دوسری بات کریڈیبلٹی. اب کریڈیبلٹی گورنمنٹ آف بلوچستان کے بارے میں بات کرنے میں تھوڑی سی مطلب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ترس بھی آتا ہے سر, لیکن مجھے نام کا ہے نا سامنے گتا ایک ہے, اس کا نام ہے. اس گتے میں بھی اس گتے سے بھی کتنے 70-80 کروڑ تو نکل آتے ہیں نا فائنانس سیکرٹری کے ہاؤس سے. تو پوائنٹ اس کہ وہ دیکھیں وہ ایک الگ لیکن دیکھو یہ رپورٹ جو ہے نا اٹس اے ڈیمنگ انڈائٹمنٹ آپ کے پورے نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کی, آپ کے پورے سسٹم کی ڈیمنگ انڈائٹمنٹ. کہنے کو تو ہم وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہے نا, لیکن آن گراؤنڈ اگر پہلی دفعہ کسی نے ڈاکیومنٹ کیا ہے نا کہ کتنے ill prepared ہیں, سوچو کتنے سالوں بعد, کتنے سالوں بعد, کتنے ہزاروں لوگوں کے قتل کے بعد ill prepared سے ہے کہ اسی رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے یا انٹیلیجنس ایجنسی, ان میں کوارڈینیشن کتنا ہے. چیف سیکریٹری سے انہوں نے پوچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ پولیس, سول ایڈمنسٹریشن اور جو ایف سی ہے اس میں رابطے اور تعاون کی کیا صورتحال ہے. چیف سیکریٹری صاحب نے بتایا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے. سول ایڈمنسٹریشن کا جو ہے کسی ضلع میں وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, جو ایف سی کا لوکل کمانڈنٹ ہے وہ ڈی سی آفس آنا جو ہے اس کے لیے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. سیدھا سیدھا انہوں نے کہا کہ سول انتظامیہ کو جواب دہ نہیں ہے. اچھا ڈی سی تو ڈی سی جو ہے وہ کمانڈنٹ کے دفتر میں چلا جاتا ہے, اور عام طور پہ جو کمانڈنٹ کہتا ہے وہ رائے عام طور پہ پریویل کر جاتی ہے. چیف سیکریٹری بلوچستان نے کہا کہ ایف سی کو صوبے میں پولیسنگ کے اختیارات ہیں, یعنی وہ گرفتاری کر اور تفتیش کر سکتی ہے. وفاقی سیکریٹری داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح بات. اور یہ دونوں دہشت گردی کے خلاف
سمجھ نہیں آئی. اچھا آگے جناب سرحدیں ہیں. جو بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں ظاہر ہے را کروا رہی ہے, افغان انٹیلیجنس کروا رہی ہے, پاکستان اور یہ ہمیں 5 منٹ کے اندر پتہ لگ جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ سر آپ کو کیسے پتہ لگا تو یار تو غدار ہے, غدار والی باتیں کیوں کر رہے ہو. اور 99% یقین بھی ہو جاتا ہے. 99. اچھا سنیے, سوری وہ بارڈر جس کے ذریعے غیر ملکی ایجنٹ آ رہے ہیں اور تخریب کاری انہوں نے ایک قیامت مچائی ہوئی ہے. کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویسٹرن بارڈر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, نہ آنے کا نہ جانے کا. کسٹمز چیک پوسٹ جو کہ بارڈر پہ ہونی چاہیے وہ بارڈر سے کوئی کئی کلومیٹر اندر کی طرف ہیں. تو اگر آپ ایمونیشن لے کے آ رہے ہیں یا اسلحہ بھی لے کے آ رہے ہیں تو آپ کسٹم چیک پوسٹ کی طرف پکی سڑک سے کیوں جائیں گے, آپ یوں سائیڈ میں ہو جائیں, یوں سائیڈ میں ہو جائیں. اچھا سوال یہ اٹھایا ہے کمیشن نے کہ اگر واقعی غیر ملکی ہاتھ اتنا بڑا ہے تو سرحدوں کی حفاظت اس اعتبار سے کیوں نہیں ہو پا رہی, یہ ہے. پھر جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں کمیشن نے ان کی ویب سائٹس ایگزامن کی ہیں, جس میں کہ ایڈریس, ای میل, فون نمبر وغیرہ سب ہیں. CIA, MI5, موساد, سب کے ویب سائٹ اکاؤنٹس دیے ہیں کمیشن نے اپنی رپورٹ میں. بالکل. اگر کسی تنظیم کی ویب سائٹ نہیں ہے پبلک ویب سائٹ تو وہ ہے ISI, نہ ہی ایڈریس ہے. اچھا نہ ایڈریس ہے نہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہے. اب کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں کوئی آدمی انفارمیشن دینا چاہتا ہے ریئل ٹائم میں کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے, تو وہ کس طرح ISI یا کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے, یا ویب سائٹ کے تھرو, جبکہ پاکستان بقول پاکستان کے دنیا میں دہشت گردی سے سب سے متاثر ملک ہے اور صفحے اول کی ایجنسی. یہ نا ہو گئی بہت بڑی بڑی باتیں. نہیں ایک چھوٹی سی بات اگر یہ بتا دوں اس کے ساتھ ہی, کمیشن نے جو خطوط لکھے تھے اس سارے اس میں دہشت گردی کے خلاف کے کیا کیا ابھی تک اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی تھی, فائنانس منسٹری تھی, انٹیریئر منسٹری تھی, ریلیجیس افیئرز منسٹری تھی, ISI تھی, نیکٹا تھی, FIA تھی, NSA تھی. ان تمام اداروں کے جوابات آئے ہیں کورے کاغذ پر. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کوئی آفیشل لیٹر ہیڈ کسی کا نہیں ہے. اور یہ کمیشن نے نوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی اس کو ہم کیا کریں گے, آپ یہ کورے کاغذ پہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. اور صرف یہی حال نہیں ہے, اس کے علاوہ جو صوبائی حکومتوں کا تمام سندھ, بلوچستان, پنجاب اور خیبر پختونخوا ان کے بھی کورے کاغذ پہ آ رہے ہیں. کوئی آفیشل لیٹر ہیڈ کہیں استعمال ہی نہیں ہو رہا. اسٹیشنری آف دا فیڈرل منسٹریز اینڈ انسٹیٹیوشنز پروونشل ڈپارٹمنٹ کے اوپر نہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, بالکل نہ پوسٹل ایڈریس ہے, ای میل, نہ ٹیلی فون نمبر, جس کی وجہ سے بیسک ٹاسکس یعنی کمیونیکیشن کے ساتھ کال کر دے ہوتے ہیں. کیسے کال کریں سر؟ یہ وہاں پہ یہ ہوا ہوگا, انہوں نے ایک جو ہے نا کمپیوٹر آپریٹر کو دیا ہوگا کہ بیٹا یہ ہے, اس سے کاپی پیسٹ کرو یہ چیز اور اس کے بعد ان کو ای میل کر دو, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کوئی سگنیچرز نہیں ہے, کوئی جو ہے آفیشیل لیٹر ہیڈ نہیں ہے. اور یہ سپریم اور کمیشن نے خود نوٹ کیا کہ جناب یہ وہ کمیشن ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے, جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے حکم پر بنی ہے. چلو یار کتنا احترام ہے کمیشن کا, کتنے سیریس ہے کمیشن سے تعاون کرنے میں. یار یہ کسی چیز میں بھی سیریس ہوتے تو شاید اس میں ہوتے, وہ سب کو چھوڑ دیں. دیکھیں اب یہ بڑی باتیں ہو گئی نا, سپریم کورٹ, وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. بیسک بات کیا ہوتی ہے یار, جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے, جو کیس تو بعد میں بنے گا نا, انکوائری بعد میں ہوگی. بیسک ہوتے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ پر کیا فورینزک کام کیا, کرائم سین پر آپ نے کام کیا, وہ بنیاد ہے نا آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی. اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ ایک تو نہ اس کو ویڈیو ٹیپ کیا گیا صحیح طرح, نہ فوٹوگراف کیا گیا. چلو چھوڑ دو یار, کیمرہ نہیں ہے, ویڈیو کیمرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ انور قاسی ایڈوکیٹ کو جو گولیاں ماری گئی اس کی بات کر رہے ہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. سوری جی ہاں, بیکاز دو واقعات تھے نا, ان کو گولی ماری گئی اور یہ اوبویسلی لنک تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے وہاں جانا ہے, اور ہاسپٹل کی بھی پوری ریکی کی ہوئی. بلوچستان بار کے سابق صدر تھے وہ. جی جی بالکل, بلال انور قاسی جو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, کہ سب سے پہلے
8 बुलेट केसिंग मिली गई, ठीक है, जो MTs कहा जाते हैं, ओके, लेकिन इनको कलेक्ट नहीं किया गया इस अंदाज में कि उनसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया जाए, ठीक है। उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भेजा गया, लेकिन सिर्फ कैलिबर और ताकि बाकी जुराइम के साथ उसको मैच किया जाए, फिंगरप्रिंट नहीं ढूंढे गए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी को ये सदियों पुरानी है सर, ये कोई DNA टेस्टिंग नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि आप सैटेलाइट से चेक करो चीज़ों को, साइंस फिक्शन नहीं है, बेसिक चीज़ वो नहीं हुआ। जो गोलियां फायर की गई बिलाल कासी साहब की गाड़ी को, उनको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई, और कमीशन का ये कहना है कि ये बड़ा आसान काम होता क्योंकि वो अपनी गाड़ी में थे। अब कम से कम गाड़ी ये गाड़ी 1 महीने पुलिस की तहवील में रही है। 1 महीने पुलिस की तहवील, फिर पुलिस के पास कस्टडी गाड़ी गई 1 महीने के लिए, और उस 1 महीने के दौरान किसी ने कोई जहमत नहीं की, कि यार हो सकता है कुछ पड़ा हुआ हो, कोई गोली पड़ी हुई हो, कोई चीज पड़ी हुई हो, गाड़ी छोड़ दो, कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। गाड़ी की फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुई, ना ही क्राइम सीन की हुई, कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी से राब्ता नहीं किया गया। एक जो आई विटनेस थे उन्होंने कहा कि जी, मैंने पुलिस को कहा कि जी 3 हमलावर एक मोटरसाइकिल से फरार हुए हैं, वहां उस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जा रहे होंगे, और कीचड़ था, यानी आप उनको ट्रेस भी कर सकते थे मोटरसाइकिल की टायर प्रिंट्स को। नहीं किया गया। अच्छा, ये सब काम कब हुआ? जब कमीशन ने कहा आपने ये काम किया है, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा आप फिर करें, उन्होंने कहा अच्छा जी ये काम भी करना होता है। फिर ये मतलब बेसिकली अब आपको पता है हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद हर रिकंस्ट्रक्ट हुआ। जो गाड़ी जिसने डेंटिंग और रिपेयरिंग की थी गाड़ी को, उसको बनाया गया भाई कि आप बताएं गाड़ी किस हालत में थी। ये रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये सारी चीजें आपको पता लग गई। सोचो अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन। दूसरा हम सुनते हैं ना कि हर उसके दहशतगर्द हमले के बाद जियो फेंसिंग कर दी गई है, जियो फेंसिंग हो गई है। अब वो मोबाइल जितने हैं उनमें से वो डेटा, ये क्या बला क्या है ये जियो फेंसिंग? ये जियो फेंसिंग होता ही है कि उस एरिया में हमले के बाद जियो के साथ जो हुआ वो जियो फेंसिंग है। बात पर एक छोटी सी लास्ट बात जरूर कर दूं कि ये आप छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ना। इस कमीशन ने कहा है कि इस मुल्क में दहशतगर्दों का कोई फोरेंसिक डेटा बैंक मौजूद ही नहीं है। हालांकि रेड बुक्स जारी होती हैं, FIA अलग रेड बुक है, ISI की अलग रेड बुक है, IB की अलग रेड बुक है, और दहशतगर्दों की एक पेज पर क्या होना, वो तो मुख्तलिफ बुक्स पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो यार मतलब अभी तक आपने को फोरेंसिक डेटा ही नहीं, ऐसा डेटा बैंक ही नहीं है कि तमाम जो दहशतगर्द हैं उनकी फिंगर प्रिंटिंग और बाकी सारी आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो। डेटा बैंक है, लेकिन वो अजीम तर कौमी मफाद में एक इदारा दूसरे को देने से हिचकिचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेशनल सिक्योरिटी का चूंकि मामला है, और नेक्टा तो क्योंकि नक्टा है तो नेशनल सिक्योरिटी की बात की तो मेरा ख्याल है कि एक वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के बाद जितना हम महदूद टाइम में कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उन सिफारिशात पर बात करेंगे जो कि कोयटा के इस कमीशन ने दी हैं ताकि इस मुल्क को दहशतगर्दी से महफूज रखा जाए। पहले स्टार्ट में इस कमीशन का जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का ये कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और अब लोग इस बात का जवाब चाहते हैं, और जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको जो है अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट को हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा। आपको याद होगा जो अदालतें बनी थी, एक सर्टन टाइम पीरियड था, दहशतगर्दों को सज़ा देनी थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद एक और हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, उसमें भी ज़ाहिर बाकी चीज़ें हो गई। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाए कि क्यों जो है एक तंजीम है उसको कलअदम करार दिया जाता है, एक जो इंडिविजुअल है, तो यानी तमाम मालूमात की रसाई जो है वो लोगों तक हो। फिर डेटा ऑफ टेररिस्ट, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कहा गया था कि आप एक डेटा बैंक बना लें दहशतगर्दों का,
جس میں ان کے نام ہوں, ان کی عرفیت ہو, ان کے پیرنٹیج ہو, ایڈریسز ہو, فوٹوگرافس, تھم امپریشنز, اور یہ انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے علاوہ فورینزک لیبس, انہوں نے کہا جی فورینزک لیب نہیں ہے بلوچستان میں, اور یہ کہا گیا کہ اس جو دھماکے کے بعد جو اسسٹنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک فورینزک لیب نے فراہم کی, جس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اس کے علاوہ کرائم سین, کہ کرائم سین جیسے آپ نے بات کی تھی, جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پروفیشنلی سیکیور کرنا چاہیے, فورینزکلی ایگزامن کرنا چاہیے, اور ایکسٹینسولی فوٹوگراف کرنا چاہیے, یعنی تمام جتنی بھی یہ تصاویر. اور یہاں ہمیں یاد ہوگا بینظیر بھٹو شہید کی کرائم سین تو دھو دیا گیا تھا, مطلب یہاں اگر ان پروفیشنلزم. اور ایریل فائرنگ, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ایریل فائرنگ ہوئی نا, اس سے اور پینک پھیلا, کیونکہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ان کو ایکسٹینسو ڈرلز کرانی چاہیے, اور ایریل فائرنگ سے اور پینک پھیلتا ہے, اور جو تھوڑا بہت مزید اس میں نقصان ہو جاتا ہے. جو ججمنٹ اینڈ ڈائریکشنز جو دیے ہیں نا یار, اس میں جو پوائنٹ 18 ہے, ہاں کو پڑھ کے یار میں رونے کا دل چاہتا ہے. اس میں پتہ کیا ہے کہ جی ہمیں سب لوکل کاؤنسلز کو ہدایت دیتے ہیں کہ یہ جو وال چاکنگز ہیں, ہاں نفرت انگیز اور کالعدم تنظیموں کی, ان کو ہٹایا جائے. اب صرف یہ نہیں کہا گیا, ہٹانے کا طریقہ اس میں ڈیٹیل کیا گیا ہے کہ جی اگر اینٹوں کی دیوار ہے تو پھر آپ ایک وائر برش کے ساتھ کریں گے, اگر سیمنٹ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ایک اور سیمنٹ کی لیپ لگائیں گے. مطلب کہ ہاں اس جتنے مطلب بیسک کام کے لیے بھی آپ کو اسپیسیفک ڈائریکشنز دینی ہوتی ہے کہ سر ایک برش ہوتا ہے اور ایک پینٹ ہوتا ہے, آپ اس برش کو پینٹ میں ڈپ کریں اور پھر کریں. کمیشن یہ کہہ رہا ہے اصل میں ان کی جو کامن سینس ہے ریاست کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ 8 سال کے بچے سے بھی کم ہے, لہٰذا جس طرح اسے آبدست کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, باقاعدہ کمیشن یہ ریاست کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, which is a shame, which is a disgrace. اچھا, جج صاحب نے دوبارہ ایک بات کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا خدا کے لیے اتنی بات ہو چکی ہے, جب تک تمام مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی یہ مسائل جو ہے. اور اس کمیشن نے باقاعدہ خط لکھا ہے وفاق المدارس کو خود سے, انہوں نے انیشیٹ تک کر دیا ہے ایک پروسیجر. اب تمام ہماری ریاست کے جو سول یا عسکری ادارے ان کو صرف فالو اپ کرنا ہے, تو ایک چیز بنیاد ڈال رہے ہیں, اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے. اچھا اینی وے, ایک چیز ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے جو ضرور مینشن کرنی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو سلوٹ, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ حکومت پنجاب جنہوں نے بہت کم وقت میں ایک فورینزک لیب بنائی تھی, پی ایف ایس اے کے ڈائریکٹر جنرلز اور سائنٹسٹ جو پروفیشنل, کمپیٹنٹ, ہائیلی موٹیویٹڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ تھے. ڈاکٹر شیلا سمی, اس میں لکھا ہوا ہے رول ماڈل فار ڈاکٹرز, ٹھیک ہے. وہ شخص, ان کا نام نہیں دیا گیا فار سیکیورٹی ریزنز, جنہوں نے سوئسائڈ بامبر کے جوتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر وہ دکان تک پہنچے. تو یہ بھی ہیں اور بھی بہت. اچھا یہ ظاہر ہے کہ ہم لاسٹ سر ایک پوائنٹ سے میڈیا کو ہم نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ میڈیا کو بھی جو ہے نا, دیکھیں ایک چیز میں امپورٹنٹ مس کر جاؤں گا, میڈیا کو تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے. یہ جو رپورٹ ہے یہ ہم ظاہر ہے پوری نہیں کور کر پائے. آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے, sc.gov.pk, ڈاؤن لوڈ کیجئے, اطمینان سے پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو پا رہی, اور اگر دہشت گردی کو ختم ہونا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن کامن سینس ظاہر ہے کہ راکٹ سائنس سے زیادہ پیچیدہ ہے ہماری ریاست چلانے والوں کے لیے. اور آخر میں اور جب پڑھیں تو کچھ نیند کی گولی اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی. اور جسٹس اینڈ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہمارا سلام سلام سر, اور اجازت لیتے ہیں, کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.